جی माइक्रोफोन आपके सामने है। मैंने हुजूर अर्ज़ ये की थी कि ये जो जैसे कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं, जो खुलियों को जोड़ते हैं जो टिश्यूज़, उनमें उनकी बीमारी होती है। और जो सीमेंटिंग है जी, सीमेंटिंग जो सब्सटेंस होता है, और इसमें असल में मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हुजूर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अपने ही ठीक है टिश्यूज़ के ख़िलाफ़। इसमें मैंने जो जिल्द में देखा है ना, बाज़ दफ़ा जिस तरह मछली की चाने हैं जी, उस तरह जिल्द पर आते हैं। जी जी। और दूसरी बात मैंने नोट ये की थी, बाद मरीज़ों से मैं हवाले से कह रहा हूँ जी कि बड़ी सख्त बदबू, नाकाबिल बर्दाश्त बदबू उनके अंदर से सांस में से निकलती है। जी, मालूम होता है अंदर जो उनके जो खुलिये टूटते हैं जी, उनके गंदे मादे खून के अंदर जमा होकर फिर फेफड़ों में जाते हैं। ठीक। फेफड़ों से फिर सांस में से बाहर निकलते हैं जी, और खुश्क जिल्द ज़्यादा होती है, ठीक है, वजह इसके रिसने वाली हो। जी जी। और अब मैं अमेरिका दौरे पे गया था, वहाँ अफ्रीकनों में बहुत है बीमारी, ठीक। जो एफ्रो अमेरिकन हैं जी जी, उनमें निस्बतन ज़्यादा पाई जाती है वाइट्स के मुकाबले पे। ठीक है, आपने भी लिखा हुआ था शायद, किताब में भी जिक्र है इसका। उनमें ये बल्कि ये जो बताते हैं स्टेटिस्टिक्स के ज़्यादातर औरतों में होती है, उनमें भी 250 में से एक जो ब्लैक अमेरिकन हैं, इतनी ज़्यादा है उनमें? इतनी ज़्यादा है। और जो मर्द और औरत, मेरे इल्म में जो आई हैं अब तक ख्वातीन या बच्चियाँ जी, या बड़ी उम्र की औरतें, जी जी, और वो अफ्रीका में एक वाइट थी जी, और गालबन 3 थी ठीक, जो एफ्रो अमेरिकन जी, थी। मुझसे पहले भी इलाज कराती रही हैं बाज़, ठीक। और यहाँ भी जो केसेस आए हैं उनमें से एक और लड़का और एक लड़की दोनों का था। वैसे जो मर्द और औरत का तनासब जो बताते हैं वो 1 और 9 का है। अच्छा, इतना ज़्यादा यानी मर्द 1 और 9 औरतें। वहाँ किसी मर्द में नहीं मैंने देखा जी, लेकिन बहुत कम। यहाँ एक लड़के में थी ये तकलीफ। ठीक। और बाकी जो पाकिस्तान से एक केस था मेरे पास पुराना जी, वो भी लड़की का था। ठीक, जी, और इसमें जिल्द टाइट लगती है जिस्म के ऊपर, जी, जैसा जैकेट में आ जाए कोई, ठीक। किस तरह बताते हैं, एहसास बताते हैं। चूँकि वो जो टिश्यू हैं वो एक किस्म से सुकड़ते हैं एक लिहाज से, और चूँकि हुजूर ये एक सीमेंटिंग हर जगह ही हो सकता है, ठीक है, इसलिए सिस्टेमिक कहते हैं कि सारे कोई भी उज़्व है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, किडनीज, ब्रेन भी, ये सारे। इसकी कई 2-3 किस्में हैं, ज़्यादातर तो जिल्द पे दिखाई देती है ये, लेकिन जिस्म में एक और शिकायत जो इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा करते थे वो रूमेटिक शिकायत थी। जी जी, सारा बदन दुखता है, ठीक, और आम रूमेटिज्म से फ़र्क है, ठीक है जी, एक मुस्तकिल दुखन है बदन की, जी, और वो भी गालबन शायद टिश्यू, सीमेंटिंग टिश्यू के टूटने से, बिल्कुल जी। जहरीले मादे पैदा होने से हो जाते हैं। इसका इलाज क्या करते हैं एलोपैथी में? एलोपैथी में हुजूर स्टेरॉइड्स आमतौर पर एंटी वो तो कोई इन्फ्लेमेटरी, इलाज नहीं असल में, वो बस वो सिम्टोमेटिक ही है, वैसे इलाज नहीं। इलाज कोई नहीं। और इसकी वजह अभी तक नहीं मालूम कर सके क्या कोई वजह? फिलहाल नहीं जी, कि क्यों पैदा होती हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो अटैक करती हैं खुद अपने ही टिश्यूज़ के खिलाफ। जी, ठीक है, इसलिए इस लाइन पर मैं सोच रहा था जिनका तो मैंने इलाज किया है उनका सिम्टोमेटिक इलाज करने से फ़र्क हुआ है अलग फुल से। बाज़ केसेस में तो बहुत नुमाया फ़र्क पड़ा है, यानी एक तो उनको बदबू बड़ी सख्त जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक, जिसका मतलब अंदरूनी तब्दीलियाँ आई हैं कुछ। जी, दूसरे जिल्द जो मछली के चाने बन गए थे उसकी जगह हल्की हल्की खुरदरी सी नज़र आने लगी, अभी भी नज़र आती है, ठीक, लेकिन हाथ भी माऊफ हो गए थे इस वजह से, जी जी, उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया, खुलने लग गए हाथ और जिल्द भी बेहतर हो गई है। लेकिन वो किसी एक दवा से नहीं, मुख्तलिफ अद्वियात देनी पड़ी हैं। ज़्यादातर मैंने आर्सेनिक से फ़ायदा उठाया इसमें। आर्सेनिक बहुत गहरा असर रखती है इस बीमारी में, और मेरा ख्याल है अगर आर्सेनिक के और कम्बिनेशन भी ट्राई किए जाएं तो फ़ायदा देंगे। मसलन आर्सेनिक आयोडाइड की उस दिन मैं बात कर रहा था, मैंने शुरू किया था ना कुछ तफसीली बहस तो नहीं हुई लेकिन मुख्तसर जिक्र किया था कि आर्सेनिक आयोडाइड की पहचान
اس لیے مشکل ہے کہ بے حد بیماریوں میں آرسنک آئیڈائڈ نظر آئے گا آپ کو. یہ آرسنک آئیڈائڈ پڑھیں گے تو تقریباً ہر بیماری کا ذکر آ جائے گا اس میں. اور آیوڈین اور آرسنک دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے اس میں کافی وسیع اثرات اس کی بیماریوں میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن پہچانا جائے باقیوں سے کوئی ایسی علامت یہ کوئی خاص مجھے نہیں آئی. کلینکل استعمال میں نے دیکھا ہے, اس میں نے بہت مفید دیکھا ہے. کلینکل استعمال میں ایک جلدی بیماریاں اس قسم کی جو ہیں, میں نے اس پہ تو نہیں ٹرائی کیا, اس میں خالی آرسنک, بعض دوسرے سورائنم جو بیماری ہے نا, سورائسس نہیں ابھی آپ بتا رہے تھے جو لیوپس میں سورائنم اونچی طاقت میں اور آرسنک اونچی طاقت میں, یہ بہت نمایاں کام دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ رسٹاکس بھی, اور سخت بدبو جو دور نہ ہو اس کے لیے رس گلابرا, RHUSGLABRA, چھوٹی طاقت میں 6 تک میں استعمال کرتا رہا ہوں. بہت غیر معمولی اثر دکھاتا ہے یہ بدبوؤں پر. سورائنم بھی بدبودار دوا ہے اور جلد کی چوٹی کی دوا ہے. اس لیے زیادہ تر تو میں نے جو کیسز ٹریٹ کیے ہیں ان میں رہتے ہوئے اور وقتی تبدیلیاں جو آتی تھیں ان کے پیش نظر میں دوائی دے دیتا تھا. لیکن لیوپس کی اصل وجہ کیا ہے, کیوں شروع ہوتا ہے, اس تک کبھی نظر کوئی نہیں ہماری. کسی تجربے میں اگر آئے کسی کے کہ کسی خاص دوائی کا مزاج انسان پوری طرح سمجھ لے اور پھر لیوپس سے اس کو ملا کے دیکھے, پھر پتہ لگ جائے گا کہ وجوہات کیا ہیں. بہرحال ایسی دوا جو انسانی رد عمل کو کی زود حسی کو کم کر دے وہ اس میں مفید ہونی چاہیے. جو دفاع ہے اندرونی وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے, یہی ہے نا, اور خوف زدہ ہوتا ہے, خود اپنے بدن پہ بھی دشمن سمجھ کے حملہ کرتا ہے. تو اس کا مزاج یہ ہے کہ سسپیشس ہے اور اپنوں پہ بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس مزاج کے انسان بھی نظر آتے ہیں کئی, جن کو اپنوں سے بھی ڈر لگتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کر نہ دیں. مجھے یاد ہے کئی کیسز میرے پاس ایسے آتے رہے ہیں جبکہ بچے وغیرہ ماں باپ سے دوائی کھانے سے بالکل صاف انکار کر دیتے تھے کہ تم نے شاید زہر ملا دیا ہو یا کوئی اور خطرناک چیز ہو. تو اندرونی اعتبار اٹھ کر جو رد عمل نفسیاتی پیدا ہوتا ہے وہ لیوپس سے ملتا جلتا ہے. اس کا بھی جو دیکھنا چاہیے کہ اس مزاج کے جوڑ کی دوائیں کیا لیوپس کے جو اندرونی اثرات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ بھی ایک تحقیق کا موقع ہے اور راستہ ہے. بعض دفعہ ایسے مریض کو میں نے خود جب دوائی دی ہے تو مجھ سے کھا لی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کا بھی فرق ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا نہیں دیکھو میرے سے تو نہیں تم ڈرتے, میرے سے تو خطرے کا, ہاں ٹھیک ہے. پھر جب دی تو آہستہ آہستہ پھر ٹھیک ہونے شروع ہو گیا. یہ جو سسپیشن ہے ایکسٹرا آرڈنری اور اپنوں کے خلاف بھی, یہ اور کس دوائی میں نمایاں پائی جاتی ہے. ہاں دیٹس رائٹ. ماشاء اللہ آپ نے ہومیوپیتھی پہ نظر رکھنی شروع کر دی ہے. کس طرح یاد رہا آپ کو؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, سانپ تو کہیں ہر ایک کا اثر نہیں ہوتا. ہر سانپ جو ہے وہ نہیں ایسا ہوتا. لیکسس نہیں, کوبرا تو دوسرا سانپ ہوتا ہے. کیوں جی, کوبرے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بوتھراپس ہے, ناجا ہے کوبرا غالباً, اور بھی کوبرے کی قسمیں ہیں کئی اصل میں. لیکن لیکسس تو میرا خیال ہے ہاں ہاں, کیا نام ہے اس کا؟ سروکوکو. کوبرا تو نہیں ہے, یہ کوبرے کی قسم ہے, یہ اور ہے. ہاں, لیکسس کا جو اثر ہے یہ بلڈ پہ پڑتا ہے.
یہ خون پر وہی اثر کرتا ہے جو بجلی اثر کرتی ہے، یعنی یہ جم کر کلوٹنگ کر دیتا ہے ایک دم. تو کلوٹنگ کے لیے چوٹی کی دوا، اسی لیے دل کے امراض جن میں دل کا حملہ ہو چکا ہو یا خطرہ ہو، ان میں آرنیکا کا کمبینیشن لیکسس کے سے ملا کر دینا بہت مفید ہے. اور کئی مریض ایسے جن کو آپریشن میں دیر ہو رہی ہو، یعنی ان کو فوری ڈیٹ نہ آ رہی ہو، ان کو میں دیتا ہوں تو ان کا وقت اچھا آرام سے کٹ جاتا ہے. تو لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ بلیڈنگ نہیں کرتا. یہ خون جمانے کے خلاف اثر دکھاتا ہے لیکسس ہومیوپیتھک میں، لیکن بلیڈنگ ٹینڈنسی کو روکتا ہے. اور وہ جو آپ کی کیا دوائی ہوتی ہے جو ہیپرین، اس میں جو خطرہ ہے وہ اس میں نہیں ہے. یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے. ہیپرین کلوٹنگ کو روکتی ہے اور ساتھ ہی بلیڈنگ کی ٹینڈنسی پیدا کر دیتی ہے. ایسپرین بھی بلیڈنگ کی ٹینڈنسی پیدا کر دیتی ہے اور پلیٹلیٹس کے اوپر اثر کرتی ہے، لیکن لیکسیز اس کو روکتی ہے، بلیڈنگ کو بھی. اس لیے یہ دوہرا فائدہ ہے اس کا، کیونکہ جو لیکسیز سانپ ہے اس کے کانٹے میں یہ بات ہے کہ خون جمتا بھی ہے اور پھر تمام اوریفیسز سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، گندا نیم پگھلا ہوا خون. یہاں تک کہ اگر زیادہ اثر ہو تو ناخن اور جلد کے جوڑ سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے. نتنوں میں یہاں جہاں جلد اور اندرونی ممبرین ملتی ہیں کنارے، وہاں سے ہونٹوں کے وہ کنارے جہاں اندرونی ممبرین اور باہر کی جلد ملتی ہے، ان سب جگہوں سے خون کا اجرا یہ آخری شکل سمجھی جاتی ہے بیمار کی. تو لیکسیز اس میں بہت مفید ہے. لیکن اس وقت ذکر چل رہا تھا سسپیشن کے اوپر. اس میں سسپیشن اپنوں سے بھی پائی جاتی ہے. ایسی صورت میں یہ ریکٹ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی دوائیں جن میں نفسیاتی مطالعہ ہمیں بتاتا ہو کہ وہ عام حالات سے ہٹ کر فطرت کے خلاف رد عمل دکھا رہے ہیں، اندرونی عام حالات سے ہٹ کر خلیوں کا جو رد عمل ہے اس پر وہ اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ اسٹڈی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو دنیا میں جہاں بھی ہومیوپیتھ سنتے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر بیماری کے اندرونی جسمانی مزاج کو بیرونی مزاج سے ملا کر دیکھیں کیا ایک دوسرے کے سب پر اثر انداز ہیں کہ نہیں ہیں. آج کل کے کاربو ویج پہ شروع ہوئی تھی بات، کاربو یعنی میرس پہ، کاربو ویج پہ. جی اچھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاربو ویجیٹیبل کاربن کو کہتے ہیں. ویجیٹیبل کاربن کیا ہوتی ہے، کس طرح بنتی ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ عام لکڑی کا کوئلہ اس کو ویجیٹیبل کاربن کہتے ہیں. یہ جو آپ ایڈزارپشن کے لیے گیس کم کرنے کے لیے بعض ٹکیاں دیتے ہیں وہ یہی چیز ہے کاربو ویج. لیکن یہ انرٹ چیز ہے، ویسے اگر کھا لے کوئی تو کوئی اثر نہیں دکھائے گا. ہنیمن نے جب اس پہ پروونگ کی ہے تو اس کو پھر اس کے بہت سے ایسے اثرات نظر آئے جس پہ اس نے آگے بہت گہری دواؤں میں بیماریوں میں اس کو استعمال کیا. کاربو ویج ایلوپیتھک میں ہوا کم کرنے کے لیے، معدے کی ہوا کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا کو جذب کر لیتی ہے. جب بالکل ڈرائی ٹکیا دی جائے تو ہوا کے اوپر معدے کے ایسڈ کے ساتھ کوئی رد عمل نہیں دکھاتی بلکہ ہوا کو ایبزارب کرتی ہے اور وہ ٹکیا پھول کے اس کے اندر ہوا پتہ نہیں کس طرح اتنی جلدی اتنی زیادہ جذب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آئی مگر کرتی ہے. تو ایک ریلیف دیتی ہے جو دوسرے ایسے مادے جو تیزاب سے رد عمل کر کے معدے کا الکلائن کرتے ہیں ان سے یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. وہ مادے جب خون میں جذب ہوتے ہیں پھر دوبارہ ایسڈ بناتے ہیں، پھر اینٹی ایسڈ آپ دیتے ہیں. وہ ان کا میں نے کبھی بھی اچھا اثر نہیں دیکھا، لیکن یہ نسبتاً بہتر چیز ہے. ہومیوپیتھک میں کاربو ویج
ہوا دور کرنے کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ ہوا بننے کے لیے بننے والی جو چیزیں ہیں بنانے والی ان کے خلاف جسم کا رد عمل پیدا کرتی ہے. اور بنانے والی وہ کیا چیزیں ہیں جن پر یہ رد عمل کرتی ہے، یہ ہے اصل غور طلب بات. ورنہ اتنی زیادہ ہوا دور کرنے والی دوائیں آپ کو میٹیریل میڈیکل میں ملیں گی کہ پہچان مشکل ہو جائے گی. تو پہلے میں کاربوویج کا یہ حصہ ختم کر دوں، پھر میں کاربو اینیمیلز پہ دوبارہ آتا ہوں. تو کاربوویج کا مزاج ایسا ہے کہ سارا جسم دفاعی طاقتیں گویا کھو بیٹھتا ہے اور اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی چیز کے خلاف بھی رد عمل نہیں ہوگا. سخت سرد مریض ہوتا ہے، شدید سردی محسوس کرتا ہے، اور خون کا دوران اس میں جو وریدوں کا خون ہے وہ متاثر ہوتا ہے، شریانوں کا خون نہیں. بس یہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا آرٹریز، تو شریانوں کو کہتے ہیں، وینز کہتے ہیں وریدوں کو. تو وینس سسٹم کا بریک ڈاؤن کاربوویج سے تعلق رکھتا ہے. ایسا مریض جو اس مزاج کا ہو، اس کا دفاع نہ ہو کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کے خلاف دفاع کی طاقت ہی نہ پیدا ہو، اس کے اندر کئی قسم کے ورمز معدے میں اور کئی قسم کے جراثیم پلنے لگتے ہیں کھانے اور انتڑیوں کی نالیوں وغیرہ میں. وہ جراثیم جب خوراک کو کھاتے ہیں تو اس سے جو مادے پیدا ہوتے ہیں بریک ڈاؤن کر کے، وہ انسان کے اندر ایک انسان کا فضلہ بنانے کا نظام ہے. وہ جاندار چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ اپنے فضلے بنانے لگ جاتی ہیں اور وہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ کاربوویج اور بدبو دونوں اکٹھے چلتے ہیں. پھر اس لیے کاربوویج کی ہوا کے ساتھ ہمیشہ آپ یہ پڑھیں گے کہ بدبو زیادہ. لیکن یہ بات جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی، ہومیوپیتھ بتاتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں کاربوویج کا دباؤ، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک تقسیم آرٹیفیشل چلی آ رہی ہے، سب ہومیوپیتھ اس کا بیان کرتے رہتے، سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے جو بیکٹیریا ہیں وہ معدے پہ بھی اثر کرتے ہیں، انتڑیوں پہ بھی اثر کرتے ہیں. جہاں جہاں ہوا ہوگی وہاں اس کا اثر ضرور ہوگا. اوپر کی طرف جو دباؤ کا ذکر ملتا ہے اس کے میں نے انالیسس کر کے غور کر کے دیکھا ہے. نکسوامیکا کی طرح کاربوویج کی انتڑیوں میں بل دے کر خوراک اور ہوا وغیرہ کو آگے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور اس لیے اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. معدے میں بھی ٹھہراؤ کا احساس ہے اور وہی وجہ ہے کہ مریض جو کاربوویج کے پروونگ کرنے والے تھے انہوں نے یہ علامت بتائی کہ اوپر کی طرف دباؤ. جب وہ کوئی چیز حرکت نہیں کرے گی تو اوپر کی طرف دباؤ ہوگا. اور دل پر بھی اس کا بد اثر ہوتا ہے. جب معدہ اور دل دونوں معوف ہوں یا کمزور ہو چکے ہوں تو ایسے مریضوں میں بہت زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہاں اندر سے مٹھی سے ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود انتڑیوں کے نچلے حصے میں بھی تعفن پیدا ہوتا رہتا ہے، ہوا بنتی ہے وہاں بھی اور ہوا خارج بھی ہوتی ہے مگر سخت بدبودار. یہ دعا اور کاربو اینیمیلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتی ہیں اور دونوں میں اگر ہومیوپیتھک ڈوز میں مناسب طاقت میں دی جائے تو نہ صرف اینٹی بیکٹیریل ایکشن ہے بلکہ ورمز کو مارنے میں یہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. سب سے مشکل بیماری جو معدے اور انتڑیوں سے تعلق رکھنے والی ہے وہ ورمز کی ہے.
بعض ایسے ورمز ہیں جو مستقل وہاں اپنا اڈا بنائے رکھتے ہیں، اور اکثر ہوائیں جو ہوا کی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں وہ ورمز سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر ورمز کے اوپر کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت سی ایسی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ دو طرح کے معدے ہیں ہوا پیدا کرنے والے یا انتڑیاں، ایک وہ جہاں جو سیکریشنز ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے، ایسا کیس ہو تو اس کے نتیجے میں بھی بیکٹیریا وغیرہ دوسری چیزیں پنپیں گی اور ان کو زیادہ موقع ملے گا۔ لیکن ایک ہے کہ توازن درست ہے اور صرف جراثیم اور ورمز جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پیٹ کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ہوا بنتی ہے۔ یہ اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں معدے کے توازن بگڑتے ہیں وہاں معدے کا ایسڈ ہونا ایک طبی اس کا نتیجہ ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ نکلتا ہے اس لیے معدہ ایسڈ ہے۔ اکثر اوقات ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کمی سے معدہ ایسڈ ہوتا ہے، یعنی جس کو ایسیڈک لوگ کہتے ہیں، اصل درست ہے ایسڈ، خالی ایسڈ کے ساتھ صحیح زبان میں ایسیڈک نہیں کہا جاتا بلکہ ایسڈ ریئیکشن، اور یہ ایسیڈک کا قائم مقام ایسڈ بھی دونوں معنی رکھتا ہے ایسڈ کا نام، یعنی تیزاب اور تیزابیت دونوں کے لیے لفظ ایسڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو معدے کی تیزابیت میں جو قابل توجہ بات ہے کہ جو قدرتی محلول تیزابی محلول معدے کے گلینڈ سے نکلتا ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے لارجلی۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی انسان کے جو سبجیکٹو سمپٹمز ہیں اس میں تیزابیت کی علامتیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا معدے کے اندر گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیر سے نکلنے کی جب وہ تیزاب بناتا ہے فالس ایسڈز بناتا ہے، خوراک تیزاب بنا رہی ہے، تو معدے کا جو وہ حصہ جو انتڑیوں کی طرف رخ رکھتا ہے اور وہاں 3 گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ غالباً کھلتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کھلتا ہے، وہ تیزاب کے اثر سے جو فالس ایسڈ ہے سکڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں غالباً۔ پائلورک اینڈ سکڑنے سے کھانا اور بھی زیادہ دیر لگا دیتا ہے معدے کے اندر اور سٹیگننٹ ہو جاتا ہے۔ اس سٹیگننٹ کھانے کے نتیجے میں تیزابی ڈکار اور ہواؤں کا رجحان اوپر کی طرف اور پریشانی، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سٹیگننٹ ہونا کاربوویج سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ کاربوویج میں موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر انتڑیوں کی موومنٹ جاری ہو تو معدے سے وہ تیزاب کھینچنے کا بھی عمل کرتی ہیں۔ اصل میں یہ کنیکٹڈ ہے، یہ ساری لائن جو ہے اگر کسی جگہ اس کی موومنٹ کم ہو جائے تو پچھلی لائن بھی متاثر ہو جائے گی، اس لیے کاربوویج میں سٹیگننسی ایک نمایاں کردار ہے، اور یہ جو اس کا ٹھہراؤ ہے یہ انتڑیوں کے ہر حصے سے کھانے کی ساری نالی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بیکٹیریا سے صرف یعنی ورم سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انتڑیوں والے حصوں میں پیدا ہوتی ہیں، معدے کی بجائے انتڑیوں والے حصے میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا اوپر کی طرف بھی دباؤ وقتی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن سارے معدے میں ہی سارے پیٹ میں ہی ہر وقت طوفان آیا رہتا ہے۔ بعض ایسی ہوائیں ہیں جو سارے جسم کے جو خلیے ہیں ان کے خشک ہونے اور سوکھنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں انتڑیاں اور معدہ یہ بھی شامل ہیں۔ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو سیکریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں، وہ توازن درست رکھتے ہیں، خون سے پانی لے کے اندر کی طرف باہر کی طرف لعاب نکالتے ہیں اور اندر سے پانی لے کر خون کی طرف بھیجتے ہیں، اس طرح غذا منتقل ہوتی ہے۔ وہ جب سکڑ جائیں یا کمزور ہو جائیں تو وہ سارا نظام ہضم درم برم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کھانا از خود کسی بیکٹیریا کا محتاج نہیں، از خود ہی کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے،
کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی، کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی. ایسا معدہ یا انتڑیاں جن میں اس خشکی مزاج کی وجہ سے ہوا پیدا ہو، جراثیم نہ بھی ہوں تو ہوا بنے گی، اور علامت یہ ہے کہ ہوا میں بدبو نہیں ہوگی. اور چائنا اس پہلو سے سب سے چوٹی کی دوا ہے. چائنا کو ملیریا کے بعد استعمال کرتے ہیں. ملیریا کی بھی دوا ہے. ملیریا کے بعد خاص طور پر جو جسم میں خشکیاں پیدا ہو جائیں اس کے لیے چائنا یعنی کنین استعمال کی جاتی ہے. اور چائنا بارک ہے اصل میں. کنین تو ایک باقاعدہ آپ نے ایکٹیو پرنسپل لے کے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن چائنا وہ درخت جس سے کنین بنتی ہے اس کی بارک سے جو دوائی بنتی ہے اس کو چائنا کہتے ہیں. چائنا میں یہ سارے مزاج پائے جاتے ہیں، کیونکہ کنین جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں بعض دفعہ خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ خشکی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کھائیں گے کنین. تو وہ جو خشکی مزاج کی ہے، گلینڈز کی ہے، یہ چائنا کا خاص حصہ ہے. اور اس کے وجہ سے اگر ہوائیں پیدا ہوں گی تو وہ بے بدبو کے ہوں گی. لیکن چائنا کو صرف بغیر بدبو کے ہوا کے لیے رکھنا یہ درست نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد ایسے معدوں میں اور انتڑیوں میں بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں. اس لیے اگر جسم کا باقی حصہ خشکیوں کی علامت ہو، ظاہر کرتا ہو، اور پیل سکڑا ہوا چہرہ، تو ضروری نہیں ہے کہ بے بدبو کی ہوا ہو تو آپ چائنا دیں. عمومی مزاج دیکھ لیں، اس کے بعد اگر ہوا زیادہ ہے اور بدبو بھی ہے تو چائنا کا مزاج ہے تو اس کو درست کرے گا، ورنہ کاربو ویج درست نہیں کرے گی. آپ سمجھتے رہیں گے کاربو ویج ہے، حالانکہ کاربو ویج اس خشکی پیدا نہیں کرتی گلینڈز میں. عمومی ایک کمزوری ہے سارے مسکولر سسٹم، گلینڈولر سسٹم، اور چائنا جو ہے وہ خشک مزاج ہے. تو چائنا کا مزاج اگر ہو تو ہوا کے لیے انتظار نہ کریں کہ بدبو آئے. وہ شروع میں نہیں ہوگی لیکن پھر پیدا بھی ہو جاتی ہے. جو بیکٹیریا والا حصہ ہے وہ سب سے مشکل ہے. میں چاہتا ہوں آج آپ کو بیکٹیریا والے حصے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مؤثر دوائیں میرے تجربے میں کون سی آئی ہیں. جہاں تک عام ورم بیکٹیرین ورمز، مختلف قسم کے ورمز ہیں. کیا کیا نام ہے آصف؟ ہک ورم ہے، ٹینیا ہے، ٹیپ ورم بھی ہوتا ہے، ٹیپ ورم ہے، اور تھریڈ ورم. تھریڈ ورم. ہاں تھریڈ ورم تو عام چمون ہے جس کو کہتے ہیں. اور ہک ورم تو آپ نے کہہ دیا. حکم، ہاں یہی 3-4 قسم کے ہیں. سب سے مشکل ہک ورم ہے جو لٹکا رہتا ہے ہر جگہ. عمومی طور پر ورمز میں ایک ایسی دوا ہے جس کا لوگ کم استعمال کرتے ہیں مگر بہت ہی ایفیکٹو، وہ سٹینم ہے. STANNUM. اور کوئی ہمارے جو منتظمین ہیں سلیم، یاد سے کہنا کہ جتنی دوائیں ہم کہتے ہیں اس کو لکھ کر آخر پر بورڈ پر وہ دواؤں کے سپیلنگ اردو میں بھی انگریزی میں بھی آ جانے چاہیے. جن کا ذکر آتا ہے ان کا کئی دفعہ آتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر شکایتیں آ رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ لگتا اس کے سپیلنگ کیا ہیں. سٹینم STANNUM. دوسری دوا جس کا عموماً کم استعمال ہوتا ہے یا غالباً ہوتا ہوگا لیکن میرے علم میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ ہے سیباڈیلا. سیباڈیلا کو چھینکوں کے ساتھ اتنا وابستہ کر لیا گیا ہے کہ عموماً چھینکوں کے لیے دماغ میں آتی ہے، حالانکہ سیباڈیلا بھی ورمز کو ختم کرنے میں ایک چوٹی کا اثر رکھتی ہے. اور بہت سی ایسی چھینکیں ہیں جن کا ورم سے تعلق ہے. وہ جو اندرونی میوکس میمبرینز کو جب اریٹیٹ کرتی ہیں بعض ورمز، تو یہ بھی ایک میوکس میمبرین ہے. وہ سارے میوکس میمبرین میں وہ زود ہسی پیدا کر دیتے ہیں ورمز، اور اس کی وجہ سے جو چھینکیں آئیں گی وہ اسی سے رکیں گی. تو اصل میں وہ ورمز ہیں جو ذمہ دار ہیں. اور تیسری دوا جو ہک ورم کے لیے چوٹی کی دوا ہے وہ ہے کاربو اینیمیلس.
میں نے ایک دفعہ وقف جدید میں ایک کمبینیشن بنایا تھا ورمز کا، تو بالعموم کام آ جاتا تھا، لیکن اصل میں بہت سی دوائیں ہیں جن کا تعلق ہے، اس لیے بعض حالات، بعض ملکوں کو پیش نظر بعض کمبینیشن وقتی طور پر بنانے چاہیے، کیونکہ اکیلی دوا سے ورمز کا علاج کرنا زیادہ صبر طلب معاملہ ہے، اور وقت آج کل تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ہر مریض کا پہچان کر یہ فلاں کا ہوگا وہ مشکل پڑ جاتی ہے۔ اس میں مجھے اب یاد نہیں کیا کیا دوائیں رکھی تھیں، لیکن میرے نزدیک یہ 3 دوائیں بہت ہی ایفیکٹو ہوں گی اور بہت حد تک کافی ہو سکتی ہیں، پھر جو بچیں گے ان کا علاج الگ ہو سکتا ہے۔ اسٹینم کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ یہ یوں ایسا اثر رکھتی ہے جیسے ورمز کو پگھلا دے گی، اور پگھلانے کا جو اثر ہے ورمز کو، یعنی وہ تحلیل سے ہو جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی، یہ بعض دواؤں میں ہے۔ بعض دواؤں میں اندرونی جو گلینڈولر سیکریشنز ہیں ان کو نارملائز کر دیتی ہیں، تو ورمز کے لیے آب و ہوا مناسب نہیں رہتی۔ ورمز کو جس قسم کے پیٹ میں انتڑیوں میں پلنے کا ماحول چاہیے، وہ ماحول اگر سیکریشنز درست ہو جائیں، بیلنس ٹھیک ہو جائیں، تو ماحول ان کے لیے بگڑ جاتا ہے، تو صحت مند ہوا ان کے لیے پولوٹڈ ہوا بن جاتی ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چمونوں کے لیے میٹھا کھلانا ایک اچھا علاج ہے، کیونکہ میٹھے سے چمونے کو بڑی سخت نفرت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھے سے چمونے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ میٹھے سے ایسی نفرت ہے چمونے کو کہ یہ بھاگتا ہے اور انتڑیوں سے باہر نکل کر ارد گرد جب جلد پہ خارش پیدا کرتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمونے لڑ رہے ہیں۔ اگر میدا اور انتڑیاں میٹھے نہ ہوں تو چمونا باہر ہی نہیں آئے گا۔ 2 وقتوں میں باہر آتا ہے چمونا، اور اس کے علاج کے لیے آپ کو اس کا مزاج سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو صحیح طور پہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ ایک یہ انڈے دینے کے لیے باہر آتا ہے، اور رات کے وقت کسی وقت یہ باہر آ کر تو ارد گرد مکد کے ارد گرد جلد پہ انڈے دے کے چلا جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو زیادہ چمونے تکلیف دیتے ہیں، ایک ان کو تیل یا ویزلین وغیرہ لگا دی جائے، وہاں اس کے جو انڈے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، ویزلین وغیرہ کی سرفس کے اوپر، یا وہ پھسل کے گر جاتے ہیں، یا وہ افیکٹو نہیں رہتے، وہ فرٹائل نہیں رہتے، تو وہ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں اندر۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ چمونے کی جو عادت ہے یہ کیا ہے، میٹھے سے نفرت کی وجہ سے یہ باہر آتا ہے، میٹھے سے پیدا نہیں ہوتا، اور باہر آ کے جو خارش پیدا کرتا ہے، وہاں اگر مقامی طور پر کوئی چمونہ مارنے کی دوائی اگر ہوتی ہو آپ کے ہاں، استعمال کر کے دیکھیں، کافی چمونے مریں گے اس سے، لیکن ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں تو کوئی ایسی نہیں ہے بیرونی دوا مارنے والی، ہم تو اندرونی علاج کرتے ہیں، اور عادتیں بچھا کے مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا۔ تو انڈوں کی روک تھام اور چمونہ مارنے کے لیے اسٹینم اچھی دوا ہے، سیباڈیلا بھی، لیکن اسٹینم خاص طور پر بہت اچھی ہے۔ یہ جو ورمز کو پگھلانا ہے، اس میں بعض ورمز تو ہیں جو میدے وغیرہ کے ہیں، بعض ہیں جو بلڈ میں آ جاتے ہیں اور ان کے سائیکلز ہوتے ہیں، بعض وہ جگر میں بھی جاتے ہیں، بعض پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اور کون کون سے ورمز ہیں جو پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں؟ میں ذہن میں آ رہی نا نام سارے، لیکن وہ جلد میں بھی، ہاں جلد میں بھی ہیں، اور ایک ان میں سے افریقن وہ ورم ہے جو فلیریسس پیدا کرتا ہے، جی، یعنی بعض اعضاء پاؤں وغیرہ پھول کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نکالتے ہیں اس کو، ہاں اس کو نکالتے ہیں۔ افریقہ میں رواج ہے اس کو سوئی اس کے ایک کانٹے کے اوپر، کسی کانٹے کے اوپر تو لے کے تو ہلکا ہلکا لپیٹتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصہ لپیٹ کے پھر وہیں وہ اس کو پیک کر کے چھوڑ جاتے ہیں، پھر جب ان کو وقت ملتا ہے پھر آ کے لپیٹتے ہیں۔
وہ اگر ٹوٹ جائے تو بہت خطرناک ہے، وہ سارے جسم میں پھر وہ کینسر کی طرح اپنے بیج پھینک دیتا ہے، اور اگر جو ماہر ہیں وہ نکال لیں تو پورے کا پورا ثابت نکلاتا ہے۔ پھر اس کا ہومیوپیتھک علاج سلیشیا ہے، 6X میں بالکل پگھلا دیتی ہے اس کو۔ پگھلانے سے مجھے یاد آئی، یعنی اس کا پہلے بھی غالباً میں ذکر کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میرا خیال کیا تھا ایک دفعہ، ہے نا؟ ہاں، تو سلیشیا میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اندرونی طور پر کیڑے مارنے میں بھی سلیشیا کو اثر دکھاتی ہو، اس لیے اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے کبھی پہلے کیا نہیں، مجھے ابھی خیال آیا، آج ہی خیال آیا ہے، اس لیے اس بات کو دوبارہ دہرایا تھا کہ جس طرح سٹینم کیڑوں کو پگھلاتا ہے، سلیشیا بھی بعض کیڑوں کو پگھلاتی ہے، لیکن سلیشیا کا پگھلانا اور سٹینم کا پگھلانا مختلف سائنسی وجوہات رکھتا ہے، اس لیے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یقینی نہیں کہ دونوں کے مزاج ملتے ہوں، کیونکہ اثر ایک جگہ ملتا ہے۔ سلیشیا تو جسم کے اندر ہر بیرونی مادے کے خلاف لڑتی ہے، اور کس طرح لڑتی ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے وہ نظام کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ اس کو تحقیق کی حد سے بہت باہر کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی ہے اس میں، لیکن انتڑیوں کی سرفیس پر اندر کی طرف اگر کوئی بیرونی چیز ہو اس کو نکالنے میں یہ مدد دے گی یا نہیں، یہ ہے سوال۔ سٹینم ان خون کے اندر نہیں اثر دکھاتا، خلیوں کے اندر گھسی ہوئی چیز کے اوپر سٹینم کو کوئی اثر نہیں ہے، اس سلیشیا کا ہی اثر ہے، کیونکہ وہ اینٹی باڈیز کو متحرک کرتی ہے اور ایک قسم کا ان کی وارننگ دیتی ہے، ان کو خطرے کا الارم بجاتی ہے، یہ فلان جگہ یہ غیر معمولی باہر کی چیز ہے، اس کو نکالو۔ تو سلیشیا اس میں مضر ہے نہ فائدہ مند ہے۔ اب سلیشیا کے اس اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انتڑیوں کے اندر جو سرفس پر کیڑے ہیں ان کے خلاف بھی ایسا ہی رد عمل دکھائے گی کہ نہیں، یہ ایک تحقیق طلب چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ سلیشیا کے ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایبورٹیو ٹینڈنسیز میں سلیشیا مفید ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اوور ریئیکشن کو بھی یہ کریکٹ کرتی ہے۔ یہ جو عجیب مسٹری ہے نا سلیشیا کی، وہ یہ ہے کہ ہائپر سینسٹیوٹی کو بھی درست کرتی ہے، اس لیے لیوپس میں بھی اس کو آزمائش ضروری ہے، یہ بھی یاد لکھ لیجیے۔ اور جو ایبورٹیو ٹینڈنسیز ہیں عورتوں کی، اس میں اس لیے مجھے اس کا خیال آیا ہے، میں نے کبھی تجربہ کیا نہیں، کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے امریکہ میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اینٹی باڈیز ہی بہت سی عورتوں میں، غالباً ان کے نزدیک مور دین 40% کیسز میں اینٹی باڈیز ہی حمل گرانے کی ذمہ دار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جسم کو خدا تعالیٰ نے پورا ایک نظام دفاع بخشا ہے، اگر کوئی بیرونی چیز ہو تو اس کے خلاف بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں، جیسا لیوپس میں اپنے اوپر ہی حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قسم کا لیوپس ہے کہ جنین جو جسم کا اپنا وجود بن رہا ہے اس کے اوپر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جنین کو خدا تعالیٰ نے بچانے کی خاطر رحم کے اوپر اینٹی باڈی نظام جب بنایا ہوا ہے، اس لیے جب وہ حملہ ضرور ہوتی ہیں، ہر عورت کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو نظام دفاع حرکت میں آ جاتا ہے اور اس بچے کو ایک غیر چیز سمجھ کر اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے رحم کے ارد گرد وہ نظام بنایا ہے جو اس سے لڑتا ہے اور بچے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو دہریہ رہے اس نظام کو پڑھنے کے بعد۔ کوئی اتفاق ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا نظام اور پھر کاؤنٹر چیزیں پیدا کر سکتا ہو، لیکن جہاں وہ دفاع کمزور ہو جائے جو رحم کی جھلیوں کا دفاع ہے، وہاں وہ حملہ آور اندر پہنچ کر جنین کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔
اس لیے یہ کہا جاتا ہے اب لیٹسٹ ریسرچ میں ایک بہت بڑی وجہ ایبورٹیو ٹینڈنسیز کی جو اب نارمیلٹی ہے، یا اس کا دفاع کی کمزوری کہہ لیں یا اوور سینسٹیوٹی آف ڈیفینس سسٹم. تو اینٹی باڈیز بے وجہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. لیکن اوور سینسٹیو اس لیے مجھے درست نہیں لگتا کہ وہ یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ہر بچے پر ضرور اینٹی باڈی متحرک ہوتی ہیں. اب سلیشیا اینٹی باڈیز کی صرف خون کی اینٹی باڈیز کی دوا نہیں ہے بلکہ رحم کی اینٹی باڈیز کی بھی دوا ہے. اس لیے جو عمل وہ کرے گی وہاں وہ عمل یہاں بھی کرے گی. اس خیال سے مجھے آج ہی خیال آیا ہے کہ ہمیں تجربہ کرنا چاہیے ایسی خواتین میں جہاں عادتاً حمل گرتا ہے، ان کو ہو سکتا ہے سلیشیا اس کو فائدہ دے، اور اگر سلیشیا نے فائدہ دیا تو انہی کیسز میں فائدہ دے گی جس میں یہ وجہ جو میں نے بیان کی ہے یہ در پردہ کار فرما ہے، اس میں اثر کر رہی ہے. اور دوسرا سلیشیا کو کیڑوں کے متعلق میں نے آپ سے کہا ہے، اس میں استعمال کر کے دیکھیں. اس میں رحم کا ذکر اب چل پڑا ہے تو میں اس اپنی کلاسز کو صرف ایک دوا سے صرف محدود نہیں رکھتا بلکہ متفرق باتیں بیان کرتا رہتا ہوں جو اس وقت یاد آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ میرا یہ ارادہ نہیں کہ پورا مٹیریل میڈیکا اے سے بی تک سارا پڑھاؤں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہومیوپیتھک نظام کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے احمدی ہومیوپیتھ میں یا جو بھی بننا چاہتے ہیں، اور اتنا شوق پیدا ہو جائے اور عمومی مزاج سمجھ لیں کہ پھر وہ خود مطالعہ کریں. تو بعض لوگ مجھے لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیکچر سے ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا بنانا چاہتے ہیں. تو ان کو میرا جواب یہی ہے کہ مٹیریل میڈیکا تو میں میرے ذہن میں رکھ ہی نہیں رہا کہ مٹیریل میڈیکا کو مد نظر رکھ کر پورا لیکچر دوں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مٹیریل میڈیکا کو سمجھنے میں میرے لیکچر مفید ثابت ہوں، اور اپنے طور پر بھی جب احمدی مطالعہ کریں تو جس طرح میں بعض باتیں سوچ کر بعض باتیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس مزاج میں میرے شریک ہوں، کیونکہ اس سے مجھے فائدہ بہت پہنچا ہے. اس سے ان کو بھی اپنے مطالعہ میں کافی فائدہ پہنچے گا. اور ایک دفعہ دلچسپی ہو جائے تو پھر کتابیں ضرور پڑھنی ہوں گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سارے لیکچرز ساری دواؤں پہ لیکچر دے دوں اور اس کی تفصیل بیان کروں. اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے سال 1.5 سال تک میں انشاءاللہ کوشش کر کے اتنا وقت نکال لوں گا. پھر یہی دہرائے جایا کریں گے، اور باقی جو آپ اپنا مطالعہ خود وسیع کریں گے تو آپ کو ہومیوپیتھک سمجھنے میں فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اس لیے میں بات جہاں جہاں جو بات یاد آتی ہے وہ ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہوں. تو حمل کے گرنے میں یا حمل نہ ٹھہرنے میں جو حد فاصل ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے. حمل گرنے کے جو موجبات ہیں یا محرکات ہیں بعض دفعہ وہی حمل نہ ٹھہرنے کے بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ایسی دوائیں وہاں بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے جہاں بچہ ہوتا ہی نہ ہو، اور وہاں بھی ان کا تجربہ کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں روٹین کی دوائیں کام نہیں کرتی. مثلا پلسٹیلا کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ اگر عورت کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو اور عام اور بیماریاں نہ ہوں، صحت بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے اور ہاتھ پاؤں میں گرمی کا احساس پایا جائے، تو پلسٹیلا ایسی خواتین میں جو ہے نا ان کا بانجھ پن وہ دور کرنے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. لیکن بعض جگہ اس کی پرسنٹ زیادہ ہے، بعض جگہ کم ہے. پاکستان میں میرے تجربے میں جو پلسٹیلا کی کیسز آتے تھے وہ مثلا قریباً 25-30% عورتیں بھی فائدہ اٹھاتی تھیں اس سے، اور یورپ میں اور امریکہ کے مریضوں میں بہت کم تعداد ہے. ان کو دوسری دوائیں دینی پڑتی ہیں پھر.
تو ان کے خوراک کا نظام، ان کی آب و ہوا، یہ سارے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کئی ایک امکانات پیدا ہوتے ہیں، کئی اور احتمال پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بانجھپن کے لیے بہت ہی زیادہ گہری تحقیق کی ضرورت ہے اور فائدہ مند چیزوں کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہے. تو جن کے تجربے میں کوئی دعائیں ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ مجھے بتائیں. اس ضمن میں ایک ہمارے میر عبداللطیف صاحب ہیں جو آج کل جرمنی میں ہیں. انہوں نے اپنے اللہ بخش صاحب تسلیم اپنے والد مرحوم کے بعض نسخے مجھے بھیجے تھے. وہ ہومیوپیتھک تو نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں بہت ہی مؤثر ہیں. اس سے وہ جو گھوڑے کا کہ جہاں کہتے ہیں نا پر ہوتے تھے ناخونہ سے، کیا کہتے ہیں اس چیز کو، گھوڑے کی ٹانگوں کے اندر ٹخنوں کے پاس وہ جو ایک کھردرا سا کھرینٹ سا آیا ہوا ہوتا ہے، اس سے کاٹ کے غالباً وہ دوائی بنتی ہے. مگر سلیم ان کو لکھ کے اس دوا بنانے کا پورا طریقہ معلوم کرو. اس کا بھی بانجھپن سے بھی تعلق ہے اور بچہ لڑکے پیدا ہونے سے کہتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان سے میں نے کہا تھا آپ پہلے مجھے مثالیں دیں کہ آپ کے علم میں کتنی مثالیں ہیں کہ فلاں کو دوائی دی گئی، پہلے کیا اولاد تھی، بعد میں کیا ہوا. تو پرسوں ہی مجھے ان کا خط ملا ہے، اس میں انہوں نے اتنی مثالیں دے دی ہیں کہ میں اس پہ تجربے کروا سکوں باقیوں سے بھی. تو ان سے نسخہ منگوا لو، وہ بھی انشاءاللہ استعمال کر کے دیکھیں گے. یہ وہی تو نہیں جیسے ہارس گریس بھی کہتے ہیں؟ ہارس گریس یہ نہیں ہوتی، اس میں ہے کوئی اور، وہ تو کسی اور یا سمندری چیز کا یا کسی اور جڑی بوٹی وغیرہ میں سے نکلنے والی چیز ہے. ہارس گریس کو مجھے یاد کرانا، میں جا کے چیک کر لوں گا، ڈکشنری میں مل جائے گا. یہ جہاں تک میں سمجھا تھا ان کے خط سے، میں نے ابھی مجھے اس پہ تحقیق کا وقت نہیں ملا کیونکہ وہ جو نام انہوں نے بیان کیا تھا وہ عام اردو میں رائج کوئی ایسا نام نہیں ہے جو فوراً سمجھ آ جائے. وہ طب میں استعمال ہونے والا نام ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹانگوں کے نیچے جو دو کھرنڈ ہیں وہ پرانے زمانے میں گھوڑوں کے پر ہوا کرتے ہیں. ایک کہانی بنی ہوئی ہے، لیجنڈ ہے کہ پر وہاں ہوا کرتے تھے. تو وہ چونکہ پر ختم ہو گئے، جھڑ گئے، اس پروں کی جگہ کا نشان باقی ہے. وہ ٹخنوں کے طرف اندر کی طرف ایک موٹا سا کھرنڈ سا ہوتا ہے، اس کو اس کا کنارہ چھیل کر غالباً اس سے دوائی بنتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے بالکل کوئی اور چیز ہو، اس لیے پوچھ لو ان سے، وہ سن بھی رہے ہوں شاید. تو مجھے دوا کا طریقے استعمال بھی بھجوائیں، احتیاطیں، غذا کی کیا کیا احتیاطیں. طب میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ ساتھ کیا کہیں دودھ پلانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. وہ خشکی، گرمی، سردی، یہ چیزیں طب میں بہت نمایاں ہوتی ہیں. ہاں، اس ضمن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ فاسفورس اس میں مفید ہے بانجھپن میں. بتایا تھا کہ نہیں فاسفورس کے ذکر میں؟ ہاں، لو جن کو پتہ ہو، یاد ہونا چاہیے، ان کو یاد ہے. اور مرد جو بالکل بے پرواہ ان باتوں میں کہ کیا ہوتا ہے عورتوں سے، ان کو یاد نہیں رہا. بتایا تھا کہ نہیں؟ ہاں دیکھو، سب کو یاد ہے. وہاں ایک کمبینیشن میں استعمال کیا کرتا ہوں موٹاپے کے خلاف، اور موٹاپے کی بہت سی دوائیں ہیں مگر زیادہ تر یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں، موٹاپا عمومی نہیں بلکہ زیادہ تر اینٹی کولسٹرول دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں. اس کے تجربے میں، اس کے استعمال کے دوران میرے علم میں یہ بات آئی کہ عموماً یہ فربہی کا رجحان بھی دور کرتی ہے یہ دوا، اور اینٹی کولسٹرول کے طور پر بہت مؤثر ہے. اس میں 3 دوائیں ہیں جو ملاتا ہوں میں. ایک ہے کولیسٹرینم، CHOLESTRINUM، کولیسٹرینم، CHOL کول ESTRINUM، کولیسٹرینم 30 میں. ایک ہے فائٹولاکا، PHYTOLACA،
TO فائٹو LACCA فائٹو لاکا 30 میں، ایک فاسفورس 30 میں. یہ تینوں ملا کر اگر دی جائیں تو بھاری پرسنٹیج، ایک بھاری تعداد مریضوں کی تناسب کے لحاظ سے ایسی ہوگی جس میں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے، بعض دفعہ تو غیر معمولی فائدہ دکھاتی ہے. یہاں تک کہ بعض چوٹی کے سرجنز نے اس بات کی گواہی دی ہے، ہارٹ کے سرجنز اور اسی طرح فزیشنز نے، کہ جب ان کے ہاں دوسری رائج دوائیں کام نہیں کر رہی تھیں کہ جب انہوں نے استعمال کروائی تو ان کے مریضوں میں نمایاں فرق پڑا. 1 مہینے کے اندر اندر جب ٹیسٹ کیے گئے تو بالکل مختلف کیفیت تھی. فاسفورس تو ویسے ہی بہت گہری دوا ہے، لیکن فاسفورس کے متعلق میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فیلوپین ٹیوبز کے بند ہونے، ان کے اوپر چربیاں بیٹھنے، ان کی وجہ سے بھی حمل میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، حمل ٹھہرنے میں. اور مغربی دنیا میں جہاں غذائیں اچھی ہیں وہاں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ یہ وجہ بھی بنتی ہو. اس لیے یہی کمبینیشن میں نے آج کل تجربتاً شروع کرایا ہوا ہے، کیونکہ سلیم بھیج رہے ہو نا. جو آج کل جو مجھے خط آتے ہیں میں تجربے کی خاطر اب یہ دے رہا ہوں ان کو. پہلے تو ان کے علامتیں پوچھ کے غور کر کے دیتا تھا. یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے فیصد کیسز میں اور کس قسم کے کیسز میں اس دوا نے فائدہ پہنچایا ہے. اگر یہ فائدہ پہنچائے گی تو غالباً یہ چند مہینے تو ضرور لگیں گے، وہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. مگر فاسفورس کے متعلق میں یہ احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ اول جب آپ یہ علاج شروع کریں تو پہلے بغیر فاسفورس کے فائٹولاکا اور کولیسٹرینم ہی دیں، کیونکہ فاسفورس کا لمبا بے احتیاط استعمال کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے. بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے. فاسفورس چونکہ سرخ خون کو کے جریان کو روکنے کی دوا ہے، اس لیے یہ خطرہ ہے کہ سرخ خون اتنا گاڑھا نہ ہو جائے فاسفورس کے عمل سے کہ یہ خود خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ اینٹی کلوٹنگ کے طور پر یہ کام کرے، یہ خود خطرہ بن جائے. ایک معاملے میں مجھے یاد ہے ایک مریض نے مجھے کچھ علامتیں بتائیں کہ یہ دوائی میں کھا رہا ہوں تو یہ اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس پہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا. جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خون بہت گاڑھا ہو گیا تھا. تو وہ چونکہ سرخ خون کے جریان کو روکنے والی چیزیں ضرور گاڑھا کرتی ہوگی، یعنی ضرور نہیں، امکان ہے. جب وہ اس کو میں نے چھڑوا دی تو ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بہت احتیاط سے بعض دفعہ ایلوپیتھک ٹیسٹوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. مثلا کالی فاس ہم دیتے ہیں اور عام دوا ہے، بڑی کثرت سے لوگ بلکہ بے احتیاطی سے بھی ہومیوپیتھ کالی فاس استعمال کرتے ہیں. ٹونک ہے، ایک انسانی ہر قسم کے اعضاء کو طاقت دیتی ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے بہت خطرناک ہے. اگر آنکھیں بند کر کے اس کو لمبا عرصہ کھلایا جائے تو بجائے اس جسم کے اندر کالی فاس پوٹیشیم فاسفیٹ کی مقدار خون کے اندر اتنی بڑھا دیتا ہے کہ الیکٹرولائٹ کا تناسب بگڑ جاتا ہے. اور بعض احمدی ڈاکٹروں نے جن کو میں نے یہ ان سے گفتگو ہو چکی تھی، ان کے پاس ذرائع مہیا تھے وہ ٹیسٹ کروائیں، انہوں نے ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا ہے کہ بعض دفعہ 6 گنا زیادہ مقدار پائی گئی، اور قریب تھا کہ اچانک وہ مریض فوت ہو جاتا، کیونکہ کالی فاس جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بغیر بیماری کے سڈنلی کلیپس کر جاتا ہے مریض اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں شکر خدا کا ہم نے ٹیسٹ کروا لیا. تو پھر کہتے ہیں میں نے کالی فاس رکوائی، اور جب وہ رکوائی تو چند 1-2 ہفتے کے اندر دیکھتے دیکھتے خود بخود وہ واپس نارمل پہ آ گئی. پھر بعض ہمارے بیبی ٹونک کے نام پر لوگوں کو فاسز دیتے ہیں،
اور میں نے دیکھا ہے فاسز میں ایک دو اور چیزیں شامل ملاتے ہیں، اکثر 5 فاسز ہی ہوتی ہیں، ان کے اندھا دھند استعمال سے بعض دفعہ بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، لیوکیمیا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کا جو الیکٹرولائٹ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ الیکٹرولائٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان مادوں کو کہتے ہیں جو اس لیکوڈ کے اندر موجود، اسی کو آپ الیکٹرولائٹ کہتے ہیں نا، جی جی مگر ہم جب ہومیوپیتھی میں الیکٹرولائٹ کہتے ہیں تو مراد ہے وہ سارا سسٹم جس میں 12 سالٹس ہوتے ہیں ٹیسو والے، اور وہ جس محلول میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نظام کو ہم ہومیوپیتھی میں عموماً اشارے کے طور پہ الیکٹرولائٹ سسٹم کہہ دیتے ہیں۔ تو الیکٹرولائٹ سسٹم کا توازن اگر بگڑے تو سارے گہرے یعنی جسم کے اندر جو غدود ہیں جو بہت ہی گہرے اثرات پیدا کرنے والے مادے خارج کرتے رہتے ہیں، بے حد کمپلیکیٹڈ نظام ہے انسان کے اندر، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں پھر، اور بعض دفعہ پیچیٹری گلینڈ، بعض دفعہ کوئی اور گلینڈ کام کرنا چھوڑ دیں گے یا اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، اس قسم کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرولائٹ کا استعمال یعنی 12 ٹیسوز کا استعمال جتنا ہومیوپیتھ بے احتیاطی سے کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، 6x ہے، معمولی چیز ہے، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے یہ چیز۔ ہومیوپیتھی کی دوسری دواؤں میں یہ خطرہ بہت کم ہے بنسبت اس کے، کیونکہ یہ 6x ہونے کی وجہ سے یہ کروڈ فارم کے بہت قریب ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ پروونگ کرتی ہے، یعنی کالی فاس کی اتنی مقدار ہوتی ہی نہیں اس کے اندر، ٹکیا کے اندر، کہ وہ کالی فاس یعنی پوٹیشیم فاسفیٹ کو خون میں بڑھا سکے، اور وہ 6 مہینے بھی کھلائیں تو اس سے بہت زیادہ انٹیک ہمارا نارملی غذا کے ذریعے پوٹیشیم فاسفیٹ کا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ مہمہ جو ہے کہ کیوں کالی فاس کھانے سے بڑھتا ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ اس نے پروونگ کر دی ہے، اور پروونگ کے نتیجے میں جس چیز کو اس کو ہٹانا چاہیے تھا اس چیز کو پیدا کر رہی ہے۔ تو کالی فاس اصل میں ایکسیسو اثرات جو ہیں پوٹیشیم فاسفیٹ کے، اس کو مٹانے کی خاطر استعمال ہوگی، اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ جو پوٹیشیم فاسفیٹ کے مثبت اثرات جسم میں پڑ کر بیماری بن جاتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب پروونگ کرتے ہیں تو وہی مثبت اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کا منفی اثر پیدا ہونے کے۔ تو یہ صرف کالی فاس سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ سلیشیا سے بھی تعلق رکھتی ہے، بات نیٹرمیور سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور کالی فاس اور سلیشیا اور نیٹرمیور کا کمبینیشن میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ کینسر میں بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر فاسفورس کے ساتھ دیا جائے اور اس میں فیرم فاس بھی داخل کر دیں تو بعض کیسز میں تو حیرت انگیز طور پر یہ شفا کا موجب بنا ہے۔ اس لیے وہ جو بتا دیں گے کون سی چار آپ نے بتایا؟ فیرم فاس، جی، سلیشیا، کالی فاس اور نیٹرمیور۔ اس لیے مجھے یاد آ گیا کئی بچے ہمارے ربوہ میں اور باہر بھی اس بیماری سے فوت ہو گیا کہ ان کو لیوکیمیا ہو گیا، اور میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پہلے ان کو خوب بیبی ٹونک ملے تھے اور وہ خوب موٹے تازے، اور لوگ اتنا خوش کہ دیکھو جی بچہ کتنا اچھا ہو گیا، اور سڈنلی وہ کلیپس کر گیا۔ تو اس لیے میں یہ سسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اندھا دھند جو اس قسم کا استعمال ہے اسی کی وجہ سے ہوئے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ تھی، کیونکہ میں تو اپنے یادداشت سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ میں یادداشت یہ نہیں کہ تاثر ہے، صرف جو فوت ہوئے ان کی ماؤں وغیرہ سے پوچھا میں نے کہ آپ ان کو کیا دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا وہ بیبی ٹانک کے نام کی دوائیاں جو ملتی ہیں بعض جگہ، یا یہی فاسز لے کر خود وہ دیا کرتی تھیں۔ تو ان کے اندھا دھند استعمال سے بہت احتیاط ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لو پوٹینسی والیوں میں خطرہ کم ہے، حالانکہ لو پوٹینسی میں پروونگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے اس سے۔ ہائی پوٹینسی تو ہم دیتے ہی تھوڑی ہیں، لو پوٹینسی میں ہر کس و ناقص اٹھ کے
ہاں جی ہم نے فاصلے لے لی، ہم نے کھا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. جس نظام میں شفا کی طاقت ہے، وہ ایک طاقت ہے، اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ بیماری کی طاقت بھی رکھتا ہے. تو آج تو صرف اسی پر اکتفا ہوگی، کیونکہ مجھے ان کی انگلی اشارہ کر رہی ہے کہ وقت ختم ہو گیا. ختم ہو گیا؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ. اللہ